बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुहैब खान और आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में मैदान लगा लिया है। तकरीबन पूरी दुनिया की नज़रें, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, भारत समेत तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें आज़ाद कश्मीर पर लग चुकी हैं। एक्शन कमेटी ने अवाम को इस अंदाज में बाहर निकाला है कि पूरी दुनिया में ये बहस चल पड़ी है कि कश्मीरियों का रेजिस्टेंस में कोई मुकाबला नहीं है। इस सारी सूरत हाल में DGISPR साहब की शानदार एंट्री हुई है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्शन कमेटी को क्या खुसूसी पैगाम भेजा है, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। एक्शन कमेटी का अगला लाएअमल क्या है, इस बारे में हम सजाद सियाब मुगल जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, एक्शन कमेटी के बहुत ज्यादा करीब है, इनसे जानेंगे कि एक्शन कमेटी का आज की जो सरगर्मी थी वो कैसी रही है और कल का जो दिन है एक्शन कमेटी का क्या लाएअमल सामने आने वाला है। एक तो आज के दिन के हवाले से ब्रीफली बताइएगा कि आज का जो एक्शन कमेटी की सरगर्मी थी, किस शहर में लोग निकले और उनका जो अगला लाएअमल अभी तक सामने नहीं आया, तो उसमें क्या पेशरफ्त क्या हुई है और कल क्या लाएअमल है एक्शन कमेटी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। अवामी एक्शन कमेटी का चूंकि 29 तारीख की कॉल थी, पहिया जाम लॉकडाउन की कॉल थी आज़ाद कश्मीर में, जिसको कल रात 12 बजे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और आज़ाद कश्मीर भर में आप अंदाजा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहर ऐसा नहीं था कि जिस शहर में लाखों का मजमा ना निकला हो। कोई सिंगल दुकान खुली नहीं थी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी, प्राइवेट स्कूल्स बंद थे, ताकि सरकारी स्कूल्स भी 80% बंद थे। तो आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल थी, इसने 101% जो उनका प्लान ए था वो कामयाब किया। प्लान ए उनका ये था कि पुरअमन तौर पे अपने शहरों में निकलना है, निकल के अपने जो जायज़ मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके ऊपर आवाम की एक राय, उसको मीडिया के ऊपर भी और उसको हुक्मरानों के सामने पेश करना है जी कि आज़ाद कश्मीर के 90% लोग इस चार्टर ऑफ डिमांड के साथ खड़े हैं। ये था आज़ाद कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका प्लान ए। अच्छा, इसमें जो आज दिलचस्प और इंतहाई दिल खराश जो वाकया पेश आया वो ये था कि जिस तरह पिछले मैंने पिछले व्लॉग्स में जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इन किया गया है, बाकायदा तौर पे इंतजामिया और हुकूमत और ये तमाम जमातों का गठजोड़ हुआ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इन किया गया। जो रियासती जो कठपुतली और मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो शर्मनाक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इसको मुजरम कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए, उसको इन किया गया कि आप अंदाजा लगाएं कि 6 महीने पहले से अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की कॉल दे रखी है। और ये आज़ाद कश्मीर की आवाम को भी पता है, हमारे मीडिया को भी पता है, इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है कि अवामी एक्शन कमेटी जब निकलती है तो अवामी एक्शन कमेटी के साथ ये चंद 100 लोग नहीं होते बल्कि लाखों की तादाद में लोग होते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि सबसे पहला जो एतराज है वो ये है कि इंतजामिया ने और हुकूमत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आज अमन रैली के इनेकाद की इजाजत क्यों दी, नंबर 1। नंबर 2, जब अमन रैली आप निकाल ही रहे तो उसमें आपके दहशतगर्द क्या कर रहे थे, असले से लेस, और फिर इंतजामिया उनके साथ क्या कर रहे थे, वीडियो एविडेंसेस आ गए। मतलब जो फायरिंग हुई है, जो नीलम का हमारा एक जवान शहीद हुआ है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन उसका जो लहू है वो रंग लाएगा। और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद ने, उसके बेटे ने, ये सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल है कि किस तरह से फायरिंग की निहत्ते और जो बिल्कुल पुरअमन मुजाहिरीन थे उनके ऊपर, और वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट और साफी जो इंडिपेंडेंट साफी हैं उसी वक्त वो लाइव कवरेज कर रहे थे उस चौक में, मुजफ्फराबाद के उस चौक में जहां पे ये वकूआ पेश आया है। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज आज़ाद कश्मीर की तारीख का बदतरीन, बल्कि आज उसने अपनी कब्र खोदी है। उसका स्टेक क्या है? सबसे पहले तो ये जरा सोचने की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर सियासत में पिछले 2 इलेक्शंस में कंटिन्यूसली उसको 1 सीट मिल रही है और वो आके 90% आवाम के सामने आके खड़ी हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसको कौन लॉन्च करता है? आज जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह है उन्होंने एक सीनियर साफी से गुफ्तगू, तलत हुसैन साहब से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने आज हकायक को बड़ा मसक करके नेशनल मीडिया में पेश किया है। नेशनल मीडिया जो कि पहले ही काफी जो है जिसको कहते हैं स्क्रिप्टेड बयानी आज परवान चढ़ा रहा था कि
ایکشن کمیٹی کی جو ہڑتال ہے ناکام ہو گئی ہے. تو سردار عتیق صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے, انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کا ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے. نہیں پہلے تو میں آتا ہوں نا جی آپ کے یہ طلعت حسین والے انٹرویو, ہماری میڈیا جو ہے نیشنل میڈیا کا جو ایک بڑا بدبودار چہرہ جو آپ سامنے آیا. دیکھیں ہمارا یہ گمان تھا کہ جب تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا, تحریک انصاف کے اوپر جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, تو ہم ان ہی میڈیا کے لوگوں کو سن کے ہم یہ کہتے تھے یار چلو ٹھیک ہے یہ 20% کچھ حقائق کو مسخ کرتے ہوں گے. لیکن آج ہمیں یہ پتا چلا, کیونکہ آج میں ایک ایک واقعے کی ایک جو ایونٹ تھا اس کا میں بالکل کلوزلی اس کو دیکھ بھی رہا ہوں, اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہوں, اور بالکل مجھے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آج جو میڈیا کا کردار تھا, نیشنل میڈیا کا انتہائی بدبودار, اور 5% بھی انہوں نے عوام کو نہیں بتایا. گورنمنٹ کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ اگر کوئی ایکشن کمیٹی کو کور کرے گا یا ایکشن کمیٹی کے حق میں بیان دیا گیا تو اس کو آف ایئر کر دیا جائے گا. نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کل اگر جنگ کے دوران اگر آپ انڈین میڈیا کو گودی میڈیا کا لقب دے رہے تھے, تو مجھے آج آپ یہ بات بتائیں کہ آزاد کشمیر کے پورا من مظاہرین پہ یہ بے شرم جھوٹے اور لانتی جب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ امن کمیٹی کی طرف سے, امن کمیٹی کے شر پسندوں نے فائرنگ کی, تو ان کو ہم کیا کہیں؟ یہ بالکل چلوایا گیا اور یہ اسکرپٹ ریاست کی طرف سے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پورے عوام کو اس نیشنل میڈیا کا, بالخصوص ARY کا, پبلک نیوز کا اور ایسے جتنے بھی چینلز کے اوپر سب پہ تقریباً یہ چلا ہے, اور ان کو شرم آنی چاہیے. احمد میر صاحب کو میں سلام پیش کروں گا, احمد میر صاحب کو میں سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعے میں وہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ اور, یہ تو نہیں چلتا, یہ تو نہیں چلتا. یہ طلعت حسین جیسے لوگ, ان کو اسکرپٹ کہاں سے آتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے, سوال کہاں سے لکھے ہوئے آتے ہیں, اور عتیق خان میں سب بے ایمان اور قاتل آج بیٹھ کے ان کو انٹرویو دے رہا تھا, وہ حقائق کو مسخ کر کے بیان کر رہا تھا وہاں پہ. میرے خیال میں ڈور کرنے کا ایک اور اہم معاملہ ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو ہے وہ پچھلے ہفتے آزاد مختلف یونیورسٹی میں, آپ کو پتا ہے ان کا سلسلہ شروع ہے طلبہ سے انٹریکشن کا, پلندری گئے ہوئے تھے وہ یونیورسٹی میں, تو ان کا ایک کلپ وائرل ہوا, نہیں وائرل انہوں نے کیا گیا خود کیا, جس میں آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سٹرکچر پہ انہوں نے تھوڑی بحث کی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں 30% جو عوام ہے وہ سرکاری نوکری حاصل کرتی ہے, وہاں پہ جو ہے بجٹ اگر آپ ٹیکسیز نہیں دیں گے تو پھر ریاست کا وہ جو تنخواہیں کہاں سے جائیں گی, ریاست کا نظم و ضبط کیسے چلے گا. تو ڈی جی ایس پی آر کی اس موقع پر اس طرح کی گفتگو وائرل کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیں جب یہ تحریک نے جب زور پکڑا, عوامی ایکشن کمیٹی نے جب یہ قائلان شروع ہوا خاطی گزرا کے ساتھ, تو آپ کو پتا ہے میں نے ایک ویلا کیا تھا انسٹیبل کشمیر پروگرام. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہاں کے طلباء کے ساتھ انٹریکشن ٹھیک ہے, آزاد کشمیر کے لوگ افواج پاکستان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن جب اس کے آپ منفی پہلو کو دیکھنا شروع کریں گے تو کیا انڈیا یہ پروپیگنڈا نہیں کرے گا کہ آرم فورسز کا بندہ جا کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مستقبل کشمیر بنے گا, پاکستان کے نعرے کے ساتھ وابستہ ہے, اس آپ کا مستقبل وہاں پہ جڑا ہوا ہے, جبکہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر, دیز آر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز, یہاں کا ہونا ہے, اقوام متحدہ میں قراردادیں, سارا بھی پروسیس ہونا ہے. آپ حقیقت ارادیت کو کیوں مسخ کر رہے ہیں, آپ انڈیا کو کیوں موقع دے رہے ہیں؟ انڈیا سے پہلے تو یہ ناکامی آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی ہے, وہاں کا آج دیکھیں نا سیاستدانوں کو وہاں ڈیفینڈ کر رہے تھے, آج نہیں آزاد کشمیر کے ایسے بے شرم سیاستدانوں کو جنہوں نے اپنی عوام کے اوپر الزام لگایا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, جنہوں نے اپنی عوام پہ الزام لگایا کہ یہ انڈین ایجنڈے کو آگے لے کے چلتے, 90% عوام میں اتفاق کہتا ہوں 90% عوام کے اوپر ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. نہیں کرنا چاہیے, یہ ڈی جی ایس پی آر کی یہ ڈومین نہیں ہے. بالکل آپ کا پولیٹیکل سسٹم بڑا زبردست ہے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم ویل مینٹینڈ ہے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم ڈیلیورڈ کر رہا ہے. یہ آئی ایس پی آر سے زیادہ آزاد کشمیر کے ان سیاستدانوں کی ناکامی ہے. دیکھیں نا آج کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے, آپ کا وزیر اعظم غائب ہے, آپ کی کیبنٹ غائب ہے, آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت جو پچھلے ہفتے وہ سارے ایک سٹیج پر کھڑے تھے, آج سارے کے سارے غائب ہیں. تو یہ سپیس دے دیا گیا ہے نا پھر تو آگے جو فوج ہے اور دیگر ادارے. دیکھیں آج امیر مقام صاحب نے بھی
جو وزیر امور کشمیر ہیں انہوں نے دوبارہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو مطالبات تھے وہ 99% ہو گئے تھے, لیکن 2 کے اوپر آ کے ڈیڈ لاک ہوا. امیر مقام کا کوئی کیا حقائق سے لینا دینا آزاد کشمیر کے عوام سے؟ وہ پھر دیکھیں نا, پاکستان کی قوم کو متنفر کر رہے ہیں آزاد بالکل ایسے ہی لوگوں سے. بالکل ایسے ہی کشمیر کے لوگ جو ہے نا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں. بھائی آزاد کشمیر کے لوگوں کا آپ سے نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. پاکستان سے, پاکستان کی ریاست سے, پاکستان کی قوم سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اپنے کرپٹ حکمرانوں کے, آزاد کشمیر کے لوگ اپنی حکومت سے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, جو 2 چارٹر آف جن کے اوپر ڈیڈ لاک ہے وہ کیوں ہے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک چارٹر ہے جو کہ مراد کا خاتمہ ہے, اشرفیہ کی اور پولیٹیکل ایلیٹ کی مراد کا خاتمہ. وہاں کے سیاستدان نہیں ہو رہے انہیں دے رہے, وہاں کے بیوروکریٹ نہیں انہیں دے رہے, نمبر 2 جو دوسرا ہے مہاجرین کی نشستیں وہ یہ نہیں انہیں دے رہے جو آج کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور جو بھاشن دے رہے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کو کہ آپ کا مستقبل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس وہ 12 سیٹیں چلی جائیں گی تو آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اوپر آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست بات ہے. اس میں پازیٹیو پہلو جو تھا وہ آج یہ تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے صورتحال کا نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے آج لندن میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آ کے, میں ذرا بتا دوں ان کا کیا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ لندن سے واپس آ کے میں ایکشن کمیٹی کے زوما کے پاس اور وہاں کے عوام کے پاس خود چل کے جاؤں گا, ان کے مطالبات سنوں گا اور ان کے مطالبات پر عمل درآمد کروں گا. یہ پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے کہا. وزیر اعظم صاحب آپ سے دست بدستہ میری اپیل ہے, گزارش ہے, آپ اس وقت سینٹرل نگاہ بنے ہوئے امریکہ کی بھی, چائنا کی بھی اور مغربی عرب ممالک کے. آپ یقیناً آنکھ کا تارا بنے ہوئے, یقیناً آپ کی صلاحیتیں بھی ایسی ہیں کہ آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت آن پیک ہے. لیکن گزارش یہ ہے جناب والا کہ جس طرح آپ نے ٹویٹر بند کر کے, پاکستان میں جب ایکس جو ٹویٹر بند کر کے آپ خود ٹویٹیں کھٹکایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ ہو گیا تو میں نے ٹویٹ کر دی ہے, جبکہ آفیشلی ٹویٹر بند ہو. اعظم صاحب آج لندن سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ خود مذاکرات کروں گا. تو جناب وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر جو 40 لاکھ آبادی کا خطہ ہے, 36 گھنٹے ہو گئے جناب وزیر اعظم, 36 گھنٹے آزاد کشمیر کا جو نیٹ ہے, آزاد کشمیر کا جو مواصلاتی سسٹم ہے, ٹیلی فون لائنز ہیں, موبائل سروس ہے, 36 گھنٹے سے بند ہے, 36 گھنٹے سے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا, مجھے ٹائم ملے گا, میں جا کے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کروں گا. آپ جناب والا پی ٹی اے کو یہ کہیں کہ وہاں کا انٹرنیٹ کھولے, وہاں کا ٹیلی فون سسٹم کھولے. آزاد کشمیر لندن میں آپ یقیناً کشمیری کمیونٹی سے بھی آپ کی میٹنگز ہوں گی, ان سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا. ذرا ان سے پوچھیں کہ پیچھے جو ان کے کشمیر میں رہنے والے ان کے گھر والے ہیں, ان سے 2-3 روز سے ان کی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ کرب کی صورتحال. ہم یہ کہا کرتے تھے کہ مودی مقبوضہ کشمیر کا انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کر کے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے, تو آپ اس صف میں کیوں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اس صف میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے. انٹرنیٹ آن کریں اور موبائل فون سروس آن کریں, اس کے بعد آئیں آ کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے نمائندگان ہیں وہ آپ کی ٹیبل پہ رکھیں گے, اس کے اوپر آپ مذاکرات کریں. جی بسم اللہ. کس نے عوامی ایکشن کمیٹی نے تو کبھی مذاکرات سے منع نہیں کیا. آخر میں یہی گزارش ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی, اور جو آپ خبریں چلوا رہے ہیں نیشنل میڈیا میں, اور پرائم منسٹر سے, امیر مقام سے بھی, کہ اگر حالات میں نارمل ہے آزاد کشمیر کے اندر تو پھر آپ انٹرنیٹ بحال کریں, وہاں کی جو ہے موبائل سروس بحال کریں, کیونکہ جس طرح سے عوام باہر نکل آئے ہیں ان کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کے مطالبات سننے پڑیں گے, ورنہ یہ عوامی سمندر کسی وقت بکھر سکتا ہے. اور اس کے جو ذمہ دار ہوں گے صرف آزاد کشمیر کی حکومت نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وفاق بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. تو لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پلان بی جو ہے وہ کل کا, وہ ذرا بتا دیں کہ کیا ایکشن کمیٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہے, پھر اس پہ کلوزنگ کریں گے. اچھا دیکھیں جی, عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلان بی تھا وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. کیا پلان بی بڑا خوفناک ہے, بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بھیانک پلان بی ہے اس حکومت کے لیے, اس اشرفیہ کے لیے, اس انتظامیہ کے لیے. وہ آج 12 بجے سے ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے, 30 تاریخ. ہاں, پلان بھی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس جو ہیں ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. ماس وائے ایمبولینس کو راستہ دیا جائے گا,
اور جس کسی کا غیر ملکی سفر ہے, جس نے کہیں جانا ہے بیرون ملک, اس کو راستہ دیا جائے گا. ادروائز آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کا مکمل طور پہ پیرا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. 90% عوام لاکھوں کی تعداد میں روڈز پہ بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ مانیں, ہم یہاں سے گھر کو چلے جائیں گے. یہ پلان بھی جو آپ کے سامنے آ گیا انشاءاللہ تعالی. کل کا جو دن ہوگا, کل کا بڑا اہم ترین دن ہے, کیونکہ آج تو اس تحریک کا آغاز ہوا ہے. کل جو ہے اس انٹری پوائنٹس اگر بند ہوں گے تو جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے مزید پریشر میں آئے گی کل, اور اس پریشر کو کس حد تک برداشت کر پائے گی, اور وہ پریشر جس طرح سے وفاق کے اوپر آ رہا ہے, وفاق کتنا تیزی سے اس میں مداخلت کرے گا. یہ کل کا دن بہت اہم ہے, اور کل انشاءاللہ تعالی آپ کو نئی اپڈیٹس کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.